अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। हम अभी भी आयत नंबर 37 पर ही हैं और ये जो स्क्रीन पे शायद आपको आयत नंबर 36 ही नज़र आ रहा होगा आई थिंक। तो ये रिकॉर्ड के लिए मैं थोड़ा सा सेट कर दूं। ओके। फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि। तो बड़ी ही बेचैनगी के साथ इस्तकबाल किया आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तरफ से कलिमात का। फ़ताब अलैहि, तो अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। इन्नहु, बेशक वो, सुभान अल्लाह, इन्नहु, बेशक वो, हुआ, वही है, अत-तव्वाब, तौबा कबूल करने में माहिर, अर्रहीम, अर्रहीम, और इंतहाई ज़्यादा मोहब्बत व एहसास करने वाला, हमेशा के लिए। अभी जो मेरे पॉइंट ज़हन में आया है जिसकी वजह से मैंने सुभान अल्लाह बोला वो ये है कि यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम के तौबा करने का अमल नहीं बताया गया। होना ये चाहिए कि फतलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़क़रअ वताब इलल्लाहि सुम्मा ताबल्लाहु अलैहि। इसका माना मैंने क्या किया है? होना ये चाहिए था कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलिमात को वसूल किया, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उनको वेलकम किया, फिर उन कलिमात को पढ़ा, सुम्मा क़रअ, फिर उनको पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद उन कलिमात के ज़रिए तौबा की, सुम्मा ताबा इलल्लाह, फिर अल्लाह की तरफ रुजू किया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा कबूल की। तौबा करने का अमल का यहाँ पे जिक्र है ही नहीं। यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो चीज़ चाहिए ना, वो अंदर की नदामत, शर्मिंदगी, बेचैनगी, दरअसल जिस चीज़ की तलब है, मुंह से अल्फाज की यहाँ पे मुंह से जो अल्फाज है उनका जिक्र तक नहीं मौजूद है। हमें अगर मान ले जो तर्जमा राइज है उसके मुताबिक ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने सीखे अपने रब से कलिमात, दैट्स इट, और आगे क्या है, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। कलिमात सीखने पर ही तौबा कबूल होगी? भाई तो तब कबूल होनी चाहिए ना कि आपने कलिमात सीखे हैं, फिर तौबा की, फिर तौबा कबूल हुई। तौबा करने का यहाँ पे तो जिक्र ही नहीं है। दैट्स अ डीप पॉइंट। ठीक है, अच्छा। अब मैं नहीं चाहता था कि मैं उस पॉइंट को भूल जाऊं, इसलिए मैंने इसको फौरी तौर पे शेयर कर दिया और मैं इसको नोट भी कर लूं ताकि दोबारा ये मुझसे इसकी जरूरत पड़ी, शायद मैं दोबारा ना भूलूं। उतने दौरान हम क्या करते हैं कि हमने कल किस मौजू पे डिस्कस किया था और उनमें उसमें से अहम पॉइंट्स, अहम नुक्ते, उनको हम रिकैप करते हैं कि क्या कुछ याद है। अगर आपके पास नोट्स हैं और आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر میرے کچھ چھوٹے سے سوال تھے مگر وہ میں اینڈ پہ کر لوں گی. پہلے تھوڑے بہت پوائنٹس کر کے میں بتا دوں. کل آپ نے بتایا تھا کہ جیسے مومن جو ہے وہ ایک دوسرے پہ نہایت ہی رحم کرنے والے، شفیق اور احساس و ہمدردی کرنے والے ہیں. ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ پر غصہ نہ کرے تو دوسروں پر غصہ کرنا چھوڑ دیں. چھوڑ دیں. جی. اور دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کو آواز بلند کر کے غصہ کرنا جائز نہیں. مسلمان ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں. ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ اگر کل کھچڑی جیسے کافی پکی اپنے ہوئی تھی. کل مضمون بہت زیادہ آف دا جی ٹاپک تھا. جی جی غصے کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا کہ فرسٹ ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. اٹ ہیز ٹو بی نارمل. اور آپ نے ویریفائی کرنا ہے کہ اس انسیڈنٹ کے حوالے سے اگر غصہ آیا ہے تو آپ نے پہلے ویریفائی کرنا ہے کیا ہوا، اس کو کیٹر کرنا ہے ریزننگ کے تھرو. جیسے مگر نماز کے حوالے سے تھا کہ آپ نے بالکل نارمل نہیں رہنا، یعنی کہ ایسا ماحول کریٹ کرنا جس میں دوسرے کو شرمندگی محسوس ہو. اس کو اصلاح کے ذریعے جو ہے وہ ایڈوائز کرنا ہے مگر وقار برقرار رہے. ہوں. اور آپ نے بتایا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں جب ان کے اوپر مظالم جو ہے وہ اٹھائے گئے تو انہوں نے برداشت کیا، زبان سے کوئی ریاکشن نہیں دیا. ہوں. مگر جب وہ دوبارہ مکہ آئے تو وہ اسی رویے کے تحت پھر بہت سے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے. ان کے پیچھے ہے. اور باقی آپ نے رشتہ داروں کے حوالے سے بتایا تھا کہ آپس میں ماں باپ اور بچوں کا جیسے رشتہ محبت اور حیا کا ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. ہم، سوال جو آپ کہہ سر رہے تھے وہ آپ کر سکتے ہیں. جی جی سر میں نے پوچھنا تھا، میں وہ قصص الانبیاء کل پڑھی تھی ہوں. تو اس میں یہ لکھا تھا کہ جو اب ابلیس کا جو نام تھا وہ پہلے عزازیل تھا. یہ میں نے پوچھنا تھا. اور دوسرا یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا پھر اپنی روح پونکی. تو ہاتھ سے پیدا فرمایا یہ میں نے پوچھنا تھا کیسی ہے؟ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کی. اور یہ اور ہماری سوال سمجھ سے بالا تر ہے. جی اس کو ایسے تسلیم کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. جی. ہاں. اور دوسرا یہاں پر لکھا ہوا تھا قصص الانبیاء میں کہ پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ جنت میں تھے ہوں. اور پھر پتہ نہیں وہ سو رہے تھے، پھر حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر انہوں نے پوچھا کون ہے. تو یہ تھوڑا سا واقعہ یعنی کہ وہ وہ اصل ایک میں ساتھ تخلیق نہیں آدم علیہ ہوئی. السلام کی تخلیق کے بعد ان کے جو جو روایات ملتی ہیں ان کے مطابق کہ وہ سو رہے تھے جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. تو جب جی وہ اٹھے تو وہاں پہ ایک اور شخص موجود ہے. ٹھیک ہے. تو وہ حیران ہو کے پوچھا یہ کون ہے. بتایا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ وہاں پہ موجود ہے. تو واقعہ وہ وہاں پہ موجود ہے سارا. اب یہاں پہ کوئی جی اتنی کمپلیکیٹ چیز نہیں ہے. ٹھیک 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 سر. I got your point. Thank you. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تو یہاں پہ آج کچھ آیات میں جو حکمت ہے یعنی الفاظ کے انتخاب کے پیچھے جو حکمت ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں. فتلقى تو بڑی ہی خوشی کے ساتھ بڑی ہی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ویلکم کیا. ٹھیک ہے. آدم نے کل ہم نے پرسوں ہم نے بات کی تھی کہ آدامو کی بجائے آدامہ من ربہ کلماتن فائل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا معنی کل بتایا گیا تھا. اس کے بعد ایک اور ترتیب ہے کہ ہونا یہ چاہیے فتلقى آدم من ربہ کلماتن پہلے آنا چاہیے. عربی کے نارمل قاعدے کے مطابق آدم علیہ السلام نے سیکھے کلمات اپنے رب سے. سیکھے کلمات سیکھے تو یہ اکٹھا کلمہ قریب قریب آنا چاہیے. تو مفعول جو ہے مفعول وہ پہلے آنا چاہیے من ربی ہی سے.
ٹھیک ہے، لیکن من ربی کو جب تبدیل کیا گیا، اس کو پہلے لایا گیا مفعول سے، تو اس میں ایک حکمت ہے، اس کے اندر ایک فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ کہ یہ کلمات صرف اللہ رب العزت کی طرف سے آ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ان کلمات کا فنکشن کیا تھا؟ کلمات کا فنکشن یہ تھا کہ وہ سبب بنے خوشی کا، راحت کا، سکون کا، خوشی کا، راحت کا، سکون کا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو پوائنٹ ہے کہ خوشی کا سبب کیسے؟ قرآن پاک پڑھنے سے بندے کو تو فکر حاصل ہونی چاہیے، بندے کو تو جو ہے نا خوف آنا چاہیے، بندے کو تو جو ہے نا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، بندے کی کیفیت بہت زیادہ جو ہے نا وہ رقت امیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کیسے ہے کہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ کو راحت و خوشی محسوس ہو؟ یہ کیا سین ہے؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اللہ اکبر، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ان کو چاہیے کہ اس قرآن کے ذریعے خوش ہوں، اس قرآن کے ذریعے خوش ہوں، کیونکہ یہ جو قرآن سے خوشی میسر آنے والی ہے، یہ ہر اس خوشی سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو پوائنٹ ہے نا، یہاں پہ جو پوائنٹ ہے سب سے اہم، وہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو جنت میں کوئی پریشانی نہیں تھی، ٹھیک ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں تھی۔ ندامت ہوئی جب غلطی کی، غلطی کے بعد جو ندامت کا بوجھ ہے وہ اس نے بے چین کرنا شروع کیا۔ اب اس بے چینگی کا عالم کیا، علاج کیا تھا؟ کلمات۔ جیسے ہی وہ کلمات آئے، وہ بے چینگی، وہ پریشانی دور ہو گئی۔ مومن کی روح جو ہے، مومن بندہ جو ہے یا ڈیسنٹ جو انسان ہے، وہ غلطی کے بعد اس کو شرمندہ ہونا اس کے لیے اس کی مجبوری ہے۔ یہ فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے کہ غلطی کے بعد انسان شرمندگی محسوس کرے، ندامت محسوس کرے، ڈوب مرنے کو دل کرے، ایک بوجھ کندھوں پہ سوار ہو جائے۔ اور جیسے ہی یہ بوجھ انسان کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہے تو انسان کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے کہ وہ پہاڑ کے نیچے ہو، اور منافق کے لیے یا فاسق کے لیے ایسے جیسے ناک میں مکھی بیٹھی اور اسے اڑا دیا۔ It doesn't matter to them۔ تو یہ بوجھ کا مطلب کیا ہے؟ یہ اندرونی ایک کیفیت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ندامت کے بارے میں، وہ شرمندگی کے بارے میں، وہ ایسی شرمندگی کہ انسان ڈوب رہا ہے اس شرمندگی کے اندر۔ تو وہی کیفیت آدم علیہ السلام کی، اور وہی کیفیت اللہ تعالیٰ کو درکار ہے توبہ کے لیے۔ اب کس بات پہ ان کو خوف آ رہا ہے؟ سوال، کس بات پہ خوف آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خوف ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی، اللہ تعالیٰ نے جس سے چیز سے منع کیا ہے اس سے میں نہیں رک سکا، تو وہ انتہائی زیادہ ندامت ہے، ندامت، شرمندگی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ ندامت اتنی پیاری ہے کہ وہ آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ ایک شخص جب مرنے لگا تو اس نے اپنے وارثین کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد میری ہڈیوں کو پیس کر کے کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ پانی میں مکس کر دینا، کہ میرا کوئی اثار باقی نہ بچے۔ جب وہ مرا تو اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، اس کا سارا سٹرکچر اکٹھا کر کے اس کو کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ ہاں ایسے تو نے کیوں کیا؟ کیا ضرورت پیش آئی تھی تجھے کرنے کی؟ کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ میں آپ کے سامنے کس منہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور یہی وہ عمل تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا۔ اس نے تو توبہ کی نہیں۔ ابھی یہیں پہ بس نہیں ہوئی، میں ایک اور بھی واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، یہ بھی حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا،
قتل کرنے کے بعد وہ کسی میرے جیسے کم علم اللہ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ میں نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اتنے لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے، 99 people I have murdered. Is there a way that I can get forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala? تو معافی کی گنجائش ہے؟ نو 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 نو، تم تو ہے ہی پکے جہنمی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تم 99 لوگوں کو قتل کرنے والے اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھتے ہو؟ اس نے کہا تیرا زندہ رہنا اب ضروری نہیں ہے، تیرا بھی مرنا ہی بنتا ہے، جس قسم کی تم مایوسی پھیلا رہے ہیں اس کو بھی قتل کر دیا، سو گئے۔ اندر کی وہی ندامت ہے، وہی بوجھ ہے جو مسلط ہو چکا ہے۔ ڈھونڈنا شروع کیا، کسی اور عالم کے پاس گیا، پڑھا لکھا شخص تھا، جا کے کہا کہ بھئی میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کے لیے معافی کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ اس نے کہا معافی تجھے مل سکتی ہے، سب سے پہلے تمہیں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ اپنی صحبت کو بھی بدلنا ہوگا۔ برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تجھے وہ غصہ دلاتے ہیں، ٹریگر کرتے ہیں، جذبات تیرے بھڑکاتے ہیں، جس کی بنا پر تو جو بھی قدم اٹھاتا ہے، تجھے اپنی اس صحبت کو بدلنا ہوگا۔ یو ہیو ٹو لیو دس ٹاؤن، یو ہیو ٹو گو ٹو دا سرٹن ایریا اور علاقہ جو بھی ہے، وہاں پہ جاؤ، آپ کی صحبت چینج ہو جائے گی اور آپ کے لیے توبہ کی گنجائش بھی بن جائے گی۔ اس نے چلنا شروع کر دیا، وقت اجل آیا، موت کا وقت آیا، فرشتے آئے، جنت سے بھی جہنم سے بھی، اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ اب روح کو وصول کرنے کے لیے جنتی کہہ رہے ہیں، جنت لے جانے والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ توبہ کے ارادے سے نکل چکا تھا، جہنمی کہہ رہے ہیں کہ یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے۔ مقدمہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ آپ زمین کو میجر کر لو، اس کا ڈسٹنس دیکھ لو، جس طرف سے آ رہا ہے اگر وہ سفر کم ہے تو یہ جہنم میں جائے گا، اور اگر جس طرف جا رہا ہے وہ سفر کم ہے تو یہ جنت میں جائے گا۔ فرشتے گئے، میجر کیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا۔ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں، اس بندے نے تو ابھی تک توبہ کی نہیں ہے، اس کے منہ سے تو ابھی تک کوئی لفظ نکلا ہی نہیں ہے معافی کا، یہ معافی کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، معافی کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہے، معافی کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو فرشتے گئے، جا کے جب میئر کیا تو دیکھا کہ یہ جس بستی کی طرف جا رہا ہے اس کا ایریا یا اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہے، لہذا اس بندے کو معاف کر دیا گیا۔ پھر وہی ذات ہے، وہی ہستی ہے، وہی مہربان ذات ہے، وہ معاف کرنے والی۔ امیجن کریں، اب میں نا اب اس کی ٹیکنیکلٹی بھی سمجھا دوں، ٹیکنیکلٹی بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ بھی سمجھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کا جو عرش ہے، اللہ رب العزت کا جو عرش ہے، اس کے مقابلے میں جو زمین و آسمان کا جو پورا سسٹم ہے، عرش وہ ایریا ہے جہاں پہ کرسی آتی ہے، کرسی وہ ایریا ہے جہاں پہ صرف قدم مبارک آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اللہ رب العزت کے قدم مبارک، اب عرش کے مقابلے میں جو کائنات کا پورا نظام ہے، پورا نظام کائنات کا، یعنی ساتوں زمین ساتوں آسمان، یہ پورا ملکی وے، یہ ساری یونیورس، کیا ہے، ساری یونیورس اے ٹو زی، ان کی اوقات پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چٹیل میدان میں ایک انگوٹھی، ایک چٹیل میدان میں ایک انگوٹھی کی کیا اوقات ہے؟ یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب ساتوں آسمان کو نکال دیں، 7 آسمان اوپر ہیں، 6 نکال دیں، 7 پہلے پہ آ جائیں جہاں پہ ہم ہیں۔ اب اس آسمان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ٹھیک ہے، کہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے ستاروں کے ذریعے، ٹھیک ہے، چراغوں کے ذریعے۔ اب انسان کی آنکھ کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی ٹول سے جتنا بھی دور دیکھ سکتی ہے، وہ پہلا ہی آسمان ہے،
وہ پہلا ہی آسمان ہے۔ اب چونکہ پہلا آسمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو پہلا آسمان پیدا کیا ہے اس میں کتنی گلیکسیز ہیں، ایک گلیکسی کا کتنا بڑا سائز ہے، اس ایک گلیکسی کے اندر کتنے سیارے ہیں، ان تمام سیاروں میں ایک کرۂ ارض ہے، ایک کرۂ ارض ہے۔ اب انگوٹھی، یہی انگوٹھی لے لیں، ایک انگوٹھی، یہ ساتوں زمین و آسمان ہے، ساتوں زمین و آسمان، ان ساتوں زمین و آسمان کے اندر، ان ساتوں زمین و آسمان کے اندر جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ایک آسمان پہ جانا پڑے گا، 6 نکال دیے۔ اب یہ اس کا کتنے پرسنٹ ہے؟ اس کا 1%۔ 1% میں یہ ہم نے یونیورس کی وسعت دیکھ رکھی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو ویڈیوز پڑھی ہیں، جو شارٹ کٹس پڑھے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز کے اندر جو آسمان کی وسعت ہے، کتنے بلینز آف بلینز لائٹ ایئرز کی وسعت ہے، صرف پہلا آسمان، صرف پہلا آسمان۔ اس پہلے آسمان کے اندر ایک کرۂ ارض ہے جس کی اوقات کیا ہے، اور اس کرۂ ارض کے مقابلے میں ایک انسان کی کیا اوقات ہے، اور ایک انسان کی جو اوقات ہے وہ ہمیں سمجھ آ چکی۔ اب یہ انسان اگر غلطی کرے تو جو مالک، جس مالک کے عرش کا سائز ایک بہت بڑا میدان ہے، اس کے سامنے وہ چھوٹا سا جراثیم اس کی کسی حرکت پہ کیوں کر غصہ آئے گا؟ کیوں کر غصہ آئے گا؟ کیوں ایک دربار کو بت کو پوجنے والا، ایک دربار و بت کو پوجنے والا جب اللہ کے سامنے آ کے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں معاف کریں گے، سب گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ بندہ جب آ کے کلمہ پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ نیو بورن بیبی، ایک نو مولود بچہ۔ کہاں گئے وہ سارے گناہ؟ امیجن ایک بندہ ہے، بچپن میں مشرق کے گھر میں پیدا ہوا، ارد گرد میں مساجد ہیں، اس کو سننے کو ملے مسائل، لیکن والدین کے انفلوئنس کی بنا پر اس نے اپنا دین نہیں بدلا۔ 1 سال سے 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے 25 سال سے 30 سال 50 سال 60 سال 65 سال کی عمر میں جا کے اس کو ہدایت نصیب ہوئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، پتا تو تھا کہ مسلمان ہے، دین تو ہے، تو ہمارا کیا نظریہ ہے اس شخص کے بارے میں کہ کیا وہ سزا کا، عذاب کا حقدار ہے؟ نہیں، وہ 65 سال کی عمر میں گناہوں سے پاک ہو چکا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اصل میں یہ جو عذاب کی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتے، اس بندے کے بارے میں ہے کہ جس بندے کا اختتام کفر و شرک پہ ہوا، اختتام۔ اب وہاں پر بھی کیٹاگریز ہیں، ایک بندہ ہے جس تک پیغام پہنچا ہی نہیں، اور اس نے وہ خیر خواہ تھا کسی کتے کے ساتھ، اس کے دل میں ہمدردی تھی کسی انسان کے ساتھ، اس نے ایک ہمدردی کی، صرف ایک ہمدردی کسی بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس انسان کو معاف کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ محبت کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیوں کر ممکن ہے؟ وہ تو مسلمان تھا ہی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اتنی زحمتیں کر رہے ہیں، اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، ہم پہ اتنے رول مسلط ہیں۔ ایک بندہ اس کو تو کلمہ، اس نے اسلام کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں، وہ کسی افریقہ کے کسی گھنے جنگل میں بسا، وہاں پہ وہ تھا مہربان جنگل کے جانوروں کے ساتھ، مرا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ کیوں اس کو معاف کر رہے ہیں؟ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی کوئی فاحشہ عورت تھی، بد کردار عورت تھی، اللہ اکبر، گزر رہی تھی، ایک پیاسے پلے کو، یعنی کتے کا جو بچہ ہے، ٹھیک ہے، اسے پیاسا دیکھا، اس کے اندر ہمدردی آئی، اللہ کی مخلوق پہ ترس آیا، اللہ کی مخلوق پہ ترس آیا۔ اس نے جس طریقے سے بھی اپنے دوپٹے کو گیلا کر کے، اپنے موزے کو دوپٹے کے ساتھ باندھ کر کے پانی نکال کے اس بچے کو پلا دیا،
تو اللہ نے کہا کہ جو یہ تو میری مخلوق پہ یہ اتنا احسان کا ہمدردی کر رہی ہے، تو میں تو اس کا بھی خالق ہوں، تو میں تو اس سے زیادہ ہمدرد ہوں، کہ احساس کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، ترس کھانے والا ہوں۔ تو اللہ نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ ایک دوسری طرف ایک عورت آتی ہے، نہیں وہ عورت مسلمان نہیں تھی، ایک دوسری عورت، ایک اور واقعہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ہے، سوری صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ مجھے کالیں آ رہی ہیں، I may have to close today this class little early. Okay. صحابہ کرام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے انہوں نے ایک عورت کے بارے میں تذکرہ کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ایک عورت ہے، نمازیں بہت پڑھتی ہے، نمازیں بہت پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت کرتی ہے، لیکن زبان کی، رویے کی، اخلاق کی بہت بری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ مدینے کے رہنے والی ہے، میرے پیچھے نمازیں پڑھتی ہوگی لہذا وہ جنت میں جائے گی، فرمایا ہی فی النار، وہ جنت میں جہنم میں جائے گی۔ فرمایا دوسری عورت کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ ایک عورت ہے، ایک عورت ہے، وہ نمازیں ذکر و اذکار میں بہت کم ہے، یعنی فرائض کی حد تک ہے بڑی مشکل سے، لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، فرمایا ہی فی الجنہ۔ اللہ کی مخلوق پہ ترس کھا کر تو دیکھو، قیامت کے دن حقوق العباد لے کر ڈوبیں گے انسان کو، حقوق اللہ پہ معافی مل جائے گی۔ شرک ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ نماز چھوڑی ہے نا، شرک ہے یہ بھی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، قرض پہ معافی نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا تھا، توبہ۔ تو ایک ہے کہ بندہ توبہ کرے، ابھی تو جو میں نے واقعات سنائے ہیں ان میں تو توبہ کا ذکر ملتا ہی نہیں ہے۔ They just have an intention not to do bad anymore. They have just intention to do better, or they had an intention to make tawbah. That's it. آدم علیہ السلام کی جو آیت نمبر 37 کے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے توبہ کرنے کے عمل کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ بھئی توبہ کرنے پر توبہ قبول ہونی چاہیے، میں نے تو توبہ کی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ کا حقیقی جو تعلق ہے وہ ہمارے ری ایکشن کے ساتھ ہے، یعنی مجھے کیا محسوس ہوا گناہ کرنے کے بعد، مجھے اس بات کا احساس ہوا۔ اور یاد رکھ لینا توبہ کی شرائط ہم جائیں گے، توبہ قبول کیسے ہوتی ہے، تو توبہ کی شرائط کیا ہیں، توبہ کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں، ان میں سے سب سے پہلی نہیں دوسری شرط ہے، ہاں دوسری شرط وہ ہے حال یسمى ندمن، کہ انسان کو ندامت محسوس ہو، شرمندگی محسوس ہو، یہ توبہ کی شرط ہے۔ ابھی تو میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، ابھی تو ہم توبہ کے فضائل پہ بات کریں گے۔ میں یہیں پہ سوال و جواب کرنے کے بعد منٹ میرے پاس کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ اوکے آئی ہیو ٹائم الحمدللہ۔ اوکے سو ناؤ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے، من ربہ کلمات، یہ آیت کی ترتیب ہے کہ من ربہ پہلے آیا ہے، کلمات بعد میں آیا ہے۔ پہلے کیوں آیا ہے؟ ٹھیک ہے، من ربہ پہلے کیوں آیا؟ اس کے بارے میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے جو ترتیب کو بدلا ہے تو عربی کا اصول ہے جیسے ہی ترتیب تبدیل ہوتی ہے یا اس میں کوئی رد و بدل آتا ہے تو معنی میں بھی رد و بدل آتا ہے، معنی میں بھی تبدیلی آتی ہے، معنی میں فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیچھے میں نے آپ کو وجہ یہ بتائی تھی کہ من ربہ کلمات اور کلمات من ربہ کا
فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی وہ سورس ہیں جو انسان کو وہ خوشی اور راحت میسر کر سکتے ہیں، وہ خوشی اور راحت میسر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب قرآن پاک سے انسان کو کیسے خوشی میسر آتی ہے؟ کیا قرآن پاک سے خوش ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کیا قرآن پاک اگر خوشی کا سبب ہے تو کس قسم کی خوشی کا سبب ہے؟ اگر قرآن پاک پریشانی کا سبب ہے تو کس قسم کی پریشانی کا سبب ہے؟ کیا مجھے قرآن پڑھ کے ڈرنا چاہیے یا مجھے قرآن پڑھ کے راحت محسوس ہونی چاہیے؟ اب اس پوائنٹ کو ہم سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کو ڈیٹیل میں اس موضوع پہ ڈسکس کروں، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ قرآن پڑھ کے ہم پہ رقت خوف طاری ہونا چاہیے یا ہمیں خوشی بھی محسوس ہونی چاہیے؟ اگر خوشی محسوس ہونا ہو تو کیسے محسوس ہو؟ راحت کیسے محسوس ہو؟ ٹھیک ہے، خوف کب محسوس ہو؟ جی، کوئی ٹرائی کرے گا؟ جب بشارت ہوگی اور نیک عمل پہ جنت کی بشارت ہوگی تو خوشی محسوس ہوگی، اور جب ڈر جہنم کا برے کاموں پہ ڈر بتایا جائے گا تو قرآن پاک میں اگر آپ نکالیں گے جو جی احکامات ہیں وہ ناٹ ایون جی 3%، احکامات ناٹ ایون 3% اور جی 5%، ہاں ٹھیک ہے، اور ان پہ جو ہاں سزائیں ہیں وہ بھی کتنے پرسینٹ بنے گی؟ 5%۔ تو ہاں۔ باقی 95% قرآن پاک اس لیے ہے۔ اس کا مطلب اس رحیم و کریم اس سے سکون راحت فیل ہوتی ہے، سمجھنا دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے ابھی موسٹلی۔ ابھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ اسی کو۔ کوئی اور کوئی بھی ٹرائی کرنا چاہ رہے سر میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے آپ قرآن پاک کھولنے سے پہلے جو آپ کی کیفیت ہو، ہیں؟ جیسے آپ اسے ہدایت کے طلبگار ہیں یا آپ شفا کے طلبگار ہیں، تو وہ اسی طرح گائیڈنس ملتی ہے اکارڈنگ ٹو یور نیت انٹینشنس؟ جی، اس کو ہم دونوں اینگل سے دیکھتے ہیں۔ جی، افشا نے کہا ہے کہ سر وہ مسلمان تھی، حضرت عائشہ سے ہماری حدیث میں پڑھا تھا میں نے، وہ بدکردار ضرور تھی لیکن مسلمان تھی۔ میں غلط ہو سکتا ہوں، اس بنا وائل کہ میں نے وہ حدیث کا ریفرنس یہ میرے نوٹس میں نہیں تھی، یہ حدیث میرے پاپ ہوئی تو میں نے پڑھ دی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا جی، میں اس کا ریفرنس خود بھی دیکھوں گا انشاءاللہ، تو یہ غلط دور ہو جائے گی۔ اب پہلے نمبر پہ قرآن پاک کیا کرتا ہے؟ ہم نے سزا و عذاب کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے، سزا و جزا کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کیا چیز ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہیومن بینگ۔ انسان ایک ایموشنز کی مشین ہے۔ انسان کے اندر طرح طرح کے جذبات پائے جاتے ہیں، ہر قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کے اندر ایک جذبے کا ذکر کیا گیا ہے، ایموشن کا ذکر کیا گیا ہے۔ کوئی بتائے گا کون سا ہے؟ سر فاتحہ کی فرسٹ آیت میں بقرہ، سر سورۃ فاتح بقرہ میں بھی ہے، سورۃ فاتح میں بھی جذبات کا ذکر ہے، کوئی شک نہیں۔ سورۃ البقرہ میں ایک نیگیٹو ایموشن کا ذکر ہوا ہے جس کا علاج قرآن پاک کے بارے میں بتایا گیا۔ سارے میں ہی جواب دے دوں گا تو بات وہی پہ آ جائے گی نا، کہ اگر کوئی بتا کہ میری جھولی میں کیا ہے تو سارے کے سارے انڈے تیرے، لا ریبہ۔ یہ سارے پوائنٹ دے دوں گا تو پھر وہیں پہ بات آ جائے گی۔ سر آپ جیسے لا ریبہ تھا کوئی ریب، شک نہیں، ریب، اب ریب ریب کیا کرتا ہے انسان کو؟ یہ ریب کیسا شک ہے؟ شک تو شک عربی کا لفظ ہے، شک از عربک ورڈ جس کا معنی ہی شک ہے، لیکن ریب کے اندر ایک خاص چیز ہے، ایسا شک جو انسان کو بے چین کرنے والا ہو، روح بے چین ہو۔ اب آپ کو میں کشور آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گیا میں کہاں پہ لے کے جا رہا ہوں آپ کو؟ انسان کی جی جو بے چینگی ہے کس بارے میں؟ ہزاروں قسم کے سوالات ہیں، میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی جو سسٹر عائشہ نے سوال کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میری زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو قرآن پاک میری کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ تو میں تھکے ہارے بے بس ذہن کے ساتھ میں نے قرآن کو کھولا، پڑھنا شروع کیا، قرآن نے مجھے ایک جواب دیا، مجھے واو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ایک ایکسائٹمنٹ کی فیلنگ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے؟ صحیح۔
اب جب قرآن ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، انسان گمشدہ ہے، انسان لاسٹ سول ہے، گمشدہ روح ہے، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آ رہی میں کس طرف جاؤں، تو جیسے ہی ایک امید ملتی ہے، قرآن امید ہے، خوشی ہوتی ہے. ابھی میں نے اللہ تعالیٰ کے مغفرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا. تو ایک امید کی لہر، ایک خوشی کی لہر کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رب اس قدر نوازنے والا ہے، اس قدر عطا کرنے والا ہے، اس قدر مہربان ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. تو پھر تو کوئی بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ بڑا ہے ہی نہیں. میرے گناہ کیا ہیں؟ میرے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرے تو نہیں ہے نا. میں ساری زندگی اگر قیامت سے لے کر کے دنیا بننے سے لے کے قیامت تک زندہ رہوں اور ہر روز کا گناہ کروں، ہر روز ہر قسم کا گناہ کروں، تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھر تو نہیں سکتا. اور وہ میرے تمام گناہ میں نا ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، مزہ آ جائے گا. یہ جو ہے نا مسئلہ یہ کہ مجھے موضوع میرا تیار ہے، لیکن جو پوائنٹس ذہن میں اب آ رہے ہیں وہ میرے پاس لکھے نہیں ہوئے، تو اس لیے مجھے پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہ مجھے ان پہ نا تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کا ضائع کرنا پڑتا ہے سرچ کرتے ہوئے. اس میں وہ بڑی پیاری حدیث ہے، میں سنائے بغیر آگے جاؤں نا تو نا انصافی ہوگی. رباً اور ایک یہ بھی تو ہماری فیلنگ ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے اور سکون کی باتیں قرآن میں آتی ہیں تو دل کو خوشی ہوتی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس میں جو لو جی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سب ٹاپ پہ آ گئی حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث قدسی ہے، لکھنے والی ہے، رٹا لگانے والی ہے. یہ امید کا ایک میں آپ کو پیالہ بھر کے دینے والا ہوں، امید کا ایک بہت بڑا پیالہ. اور یہ حدیث اتنی سنائیں، اتنی پڑھیں، اتنی لکھ کے میسج کریں، اتنی عام کر دیں کہ ہر کسی کو لگے کہ بھائی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میرا رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور میں معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کرنا کوئی بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ہمارے 2 نمبر ملاؤں نے یہ وہم پھیلایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دعا نہیں سنتا، اس کا بھی ابھی علاج ہوگا. ہائے ہائے ہائے، کیا منحوس لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات پھیلائی ہے کہ خدا ڈائریکٹ نہیں سنتا. کتنے ظالم لوگ ہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں رب تعالیٰ کا، انہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی نہیں ہے. اتنے وحشی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ پھیلا رہے ہیں کہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنے گے، توبہ تمہاری ڈائریکٹ نہیں سنے گے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فیما یحکی عن ربہ، حدیث قدسی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے بارے میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تبارک اللہ و تعالی قال اذنب عبدی ذنبا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا. فقال اللہم اغفر لی ذنبی، اور اس نے کہا اے میرے خدا، اے میرے رب، یہ رب بہت سوری، اللہم اغفر لی ذنبی، اے میرے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. فقال اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب. میرے بندے نے گناہ کیا اور اس سے اس بات کا علم تھا
کہ میرا رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، گناہ پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے. اس نے اس بات کو سمجھتے ہوئے ثم عاد ویخذ ذنب ثم عاد فاذنب، ٹھیک ہے، پہلے گناہ پہ معاف کر دیا، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے دوبارہ پھر گناہ کیا، ثم عاد فاذنب، پھر اس نے دوبارہ وہی گناہ کیا. فقال ای رب اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے اس گناہ کو معاف کر دے. نو رب اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے اس گناہ کو معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا اور اس بات کا علم تھا کہ میرا رب ہے جو گناہ پہ معاف بھی کر سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے. پھر اس نے گناہ کیا، ثم عاد فاذنب، پھر اس نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے کہا اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب قد غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء. جب اس نے دوبارہ توبہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کو اس بات کا علم ہے کہ میرا خدا معاف کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے. اب جا تجھے میں نے معاف کر دیا، جو مرضی کر. اللہ اکبر. اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے. قد غفرت لعبدی قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. فلیفعل ما یشاء، اسے چاہے جو چاہے وہ کرے، جو چاہے وہ کرے. یہاں پہ ایک اور یہ تو حدیث کی لسٹ ہی آ گئی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن. یہ اسم فاعل کے وزن پہ ہے. خطاؤن مطلب کہ گناہ کرنے میں ماہر. ہر آدم کا بچہ، ہر بنی آدم گناہ کرنے میں ماہر ہے. خطاؤن بار بار گناہ کرتا ہے. وخیر الخطائین التوابون، ان گنہگاروں میں سے بہتر گنہگار وہ ہیں. بنی آدم کا تو ہر بچہ گنہگار ہے، خطا کار ہے. بہتر خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں، کثرت سے توبہ کرتے ہیں. اب اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایڈوانٹیج نہیں لے سکتے ہیں کہ استغفر اللہ حرام کھا رہے ہیں، استغفر اللہ حرام پی رہے ہیں، استغفر اللہ حرام کام کر رہے ہیں، استغفر اللہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں. اب اس کا ان الفاظ کا میرے دل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ خطرناک سٹیج ہے. تو دل ہمارا پیمانہ ہے ایمان کی موجودگی کے لیے بھی. میری ندامت مجھے بتائے گی، جس قدر مجھے شرمندگی زیادہ ہے اتنا ایمان بہتر ہے، اتنا ایمان بہتر ہے. جتنی شرمندگی ختم ہو چکی ہے اتنا ہی میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اتنی ہی خطرناک یہ سٹیج ہے. تو آپ دیکھ لیں کون کون سے گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں دل سخت ہو چکا ہے. میں نے اب جو بات کر رہے تھے نا خوشی کے بارے میں، کہ قرآن پاک سے راحت، خوشی میسر ہونی چاہیے انسان کو، اس کی میں ایک مثال بھی دے دیتا ہوں. ایک بندہ ہے، وہ بہت پریشان ہے، دنیا کے دکھوں میں ہارا ہوا ہے. رشتہ داری کے معاملات ہیں، رشتوں کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، روزگار کے معاملات ہیں. وہ آیا تھکے ماندے ٹوٹے دل و دماغ کے ساتھ، قرآن کھول لیا، پڑھنا شروع کیا. آیات آ رہی ہیں کہ مومنوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اللہ بہتر انتظامات کرنے والا ہے. اللہ انسان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یعنی میں وہ تمام آیات جس میں انسان کو وہ دلاسا ملتا ہے. انسان کو پھر لگتا ہے ہاں یہ تو کوئی بڑی پریشانی نہیں، میرا خدا سنبھال لے گا، میرا رب سنبھال لے گا. ایک جملہ ہے
جس کسی نے اس جملے کو اپنی زندگی میں ڈال لیا، یعنی ہر وقت اس کمانڈ کو اپلائی کرنا شروع کر دیا، ریپیٹ کرنا شروع کر دیا، وہ ڈپریشن سے ایسے باہر آ جائے گا جیسے آٹے میں سے بال، پانی میں سے کیا، جو مرضی نکالیں، ڈپریشن سے اتنی آسانی سے باہر آ جائے گا۔ وہ پتہ کیا ہے، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، وہ جملہ ہم اکثر استعمال بھی کرتے ہیں، اللہ خیر کرے گا، چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کو، یہ جملہ بولنا شروع کر دیں، میرا رب بہتر کرے گا۔ اپنے آپ کو بتائیں، جتنی پریشانی آئے نا، یہ جملہ بار بار بولیں، گو اگینسٹ واٹ یور برین ٹیلز یو، کہ تم ایسے نہیں کر سکتے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، تمہیں ایسے کرنا چاہیے، تمہیں اس طریقے سے کرنا چاہیے، تمہیں یہ بولنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں بولنا چاہیے، اللہ بہتر کرے گا۔ جتنی پریشانی ذہن پہ سوار ہو، یہ جملہ اتنا زیادہ اونچا بولنا شروع کر دیں دماغ کے اندر، میک اٹ لاؤڈر۔ اور بعض دفعہ بہت سے لوگوں کے لیے، مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کی دکان جل گئی، مثال کے طور پر وہی اس کا سورس آف انکم تھا، بیٹھا پریشان ہے، شدید پریشان ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب دماغ میں شیطان نے ایک لسٹ بنا دی، تمہارا یہ بھی نقصان ہو گیا، یہ بھی ڈوب گیا، یہ بھی ڈوب گیا، یہ بھی ڈوب گیا، اب کیا کرو گے، یہ کیا کرو گے، بچوں کا کیا بنے گا، اسکول کا کیا بنے گا، بچوں کی تعلیم کا کیا بنے گا، گھر کا کیا بنے گا، بلا 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 بلا، ایک لمبی لسٹ۔ اب اس کا دماغ شیطان کھینچ کے اسی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جسٹ تھنک اباؤٹ یور لاس، ڈونٹ تھنک اینی تھنگ ایلس۔ ایک دوست آیا، آ کے اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ بہترین انتظام کرنے والے۔ ایک دم سے ریلیکسیشن ہوگی، ایک دم سے وہ آدھا دکھ ہی چلا گیا۔ یہ اتنا پاورفل جملہ ہے، یہ تو کسی نے بولا ہے۔ اور اگر میں قرآن کھول لوں، ہاں جل گئی دکان، پھر کیا ہوگا، قرآن کھول لیں، اب قرآن بولے گا، کبھی تجربہ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وفیہ ذکرکم، قرآن پاک میں تمہارا ذکر ہے۔ اب میں نام لیتا ہوں، اس میں آنیہ کا ذکر ہے، عائشہ کا ذکر ہے، کشور کا ذکر ہے، ندا کا ذکر ہے، نگت کا، یسرا کا، عمر کا، سب کا ذکر ہے۔ اب میری زندگی کی کہانیاں آپ کے ساتھ میچ نہیں کریں گی، لیکن قرآن میں میرا ذکر ہے۔ واللہ کیسے؟ مجھے پڑھنے پہ مجھے پتہ چلے گا، میری پریشانی میں جانتا ہوں، یہ میرا خدا جانتا ہے، اور ان کا جواب جب قرآن دیتا ہے پھر لگتا ہے سبحان اللہ، یا میرا رب 1400 سال قبل، امیجن۔ چلو ابھی اس پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے مثال دے دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لنک مل گیا کسی بھی بہانے سے، ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے قرآن پاک یہ جوائن کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو زندگی میں بہت زیادہ مایوسی نے گھیرا ہوا ہو، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہو، اور آج کے اس سیشن میں آپ کو اللہ کی طرف سے ایک امید مل جائے اس توبہ کے ذکر سے، توبہ کے آداب کے بارے میں، توبہ کے موضوع کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے ایک واقعے سے، پھر آپ کو وہ ڈاٹ ملانے پڑیں گے کہ کیسے اللہ رب العزت نے آپ کو اس سیشن میں بلایا، پھر آپ کو وہ راحت و تسلی دی، جو راحت و تسلی آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس راحت و تسلی جو قرآن پاک میں نازل ہوئی، اس کے اندر جو واقعہ تھا وہ دنیا کائنات کے انسان کے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے، آدم علیہ السلام کا۔ تو وہ واقعہ قرآن پاک میں بیان کر کے آج کے دن آپ کی اور میری راحت کا سبب بنا دیا۔ بندہ نا یہاں پہ اللہ اکبر، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ میں نا یہاں پہ ایک اور بھی کانسیپٹ کلیئر کرتا چلوں کہ سبحان اللہ کا جو لفظ ہے نا، اگر میں اللہ کی تعریف بیان کروں اور آپ کہیں سبحان اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس تعریف کا انکار کر دیا ہے۔ سبحانہ کا مطلب ہے کہ جو کچھ میں نے بولا آپ نے یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، جو کچھ میں نے بولا اور آپ نے یہ کہہ دیا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی میں نے تعریف کی، یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور میں نے کہہ دیا سبحان اللہ،
تو دراصل میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. قرآن پاک میں جب بھی سبحان استعمال ہوا نا تب ہی استعمال ہو جب شرک کی بات ہوئی ہے. جیسے کہ وقالوا اتخذ اللہ والدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، تو آگے ہے سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے. تو سبحان اللہ جو ہے وہ تعریف نہیں ہے، الحمدللہ تعریف ہے، اور ہمیں پتہ ہے اس بات کا، پھر بھی ہم نہیں استعمال کرتے. ہماری نفسیات سبحان اللہ کے ساتھ لاک ہوئی ہیں. لفظ الحمدللہ، الحمدللہ وہ اس کے اندر شکر بھی ہے اور اس کے اندر تعریف بھی ہے. الحمدللہ. اب چونکہ ہمیں یہ الحمدللہ پڑھنے کی عادت ہے کھانا کھانے کے بعد، کچھ ملنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو تبھی ہم پڑھتے ہیں، تو ہماری وہ نفسیات نہیں میچ کرتی. تو اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈو دیٹ. تو یہ توڑنا پڑے گا ہمیں. سبحان اللہ صحیح جگہ پہ استعمال کرنا پڑے گا جب اللہ کی شان میں گستاخی ہو، اللہ کے خلاف کوئی بات ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت سبحان اللہ. مثال کے طور پر بندہ کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں، تو آپ بولیں گے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسا آپ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ اس بات سے پاک ہے جو الزام لگا رہے ہو آپ اللہ تعالیٰ پہ، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. بہت ہی کریٹیکل پوائنٹ آپ نے کلیئر کیا، ایسا تو واقعی میں نہیں سوچا تھا. اب جزاکم اللہ خیر. اب اس کے بعد جو ہے، چونکہ انسان جذبات کی مشین ہے، تو قرآن پاک کا آغاز دیکھیں نا، الحمدللہ رب العالمین کیا ہے؟ ہماری اس موضوع پہ اللہ بڑی کی ڈیٹیل حمد. سے بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک انسان کو یہ وہ واحد کتاب ہے کہ کتاب کھولتے ہی آپ کے جذبات کو لائن کرتی ہے. اور اس موضوع پہ ہماری بڑی ڈیٹیل سے ان صورتوں کے آغاز میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن ہو چکی ہے کہ کیسے اللہ رب العزت انسان کے جذبات کو الائن کرتے ہیں، کہ انسان کی مینٹل سٹیٹ بالکل سٹریٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ تو پوائنٹ ہمیں کلیئر ہو گیا. اب اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ سنانے والا تھا کہ جذبات کیسے چینج ہوتے ہیں قرآن پاک کی وجہ سے. صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور ٹریٹی جو ہے نا وہ طے ہو رہی تھی، وہ معاہدہ طے ہو رہا تھا. تو کفار ایسا معاہدہ کر رہے تھے، ایسے مطالبے کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلیم کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے جو جذبات ہیں وہ بہت ہائی ہو چکے ہیں. ہر صحابی جو ہے نا وہ انتہائی پریشان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے یہ ہم حق پہ ہونے کے باوجود بھی اتنی مشرکین کی جو شرائط ہیں ان کو تسلیم کر رہے ہیں. شدید قسم کی، یعنی سب سے زیادہ جو ہائی لائٹڈ پرسنالٹی ہے اس وقت وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، لائک دیٹ بولڈ اسٹیٹمنٹ. رسول اللہ سے خاموش ہیں، بالکل خاموش ہیں. ابھی ٹریٹی ہو رہی ہے، اوپر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بندہ اگر آپ کے پاس آئے گا تو آپ لٹا دیں گے، آپ کا بندہ ہم نہیں لٹائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہ بات پہ ایگریمنٹ ہوا ہی ہے تو ابو جندل آ گئے، اور اس کا باپ ہے جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اور وہ ابو جندل جو ہیں وہ صحابی ہیں، اور ان کی جو سزا، جو ان کو پنشمنٹ یا ان کو تکلیف یا اذیت دی گئی کہ ان کا جسم کا ہر انگ زخمی تھا، وہ ٹوٹے ہارے، وہ پنجرے سے نکل کے وہاں پہ پہنچے. انہیں لگا کہ مجھے جو ہے نا وہ گنجائش مل جائے گی، مجھے میری جان چھوٹ جائے گی ان مظالم سے. تو ابو جندل کا باپ کہنے لگا ابھی ہمارا یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اس کو واپس جانا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. صحابہ کرام مزید پریشان کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا جی، اس سٹیج پہ آ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنفیوز تھے، بہت زیادہ کنفیوز تھے کہ ہو کیا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. ٹریٹی ہو گئی، قیدی کو ابو جندل کو لے گئے، کچھ نہیں چینج ہوا. وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، عمرہ بھی نہیں کیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا، پریشان ہونا شروع ہو گئے. وہ ڈرے تھے، خشیت ان نازل فی القرآن، مجھے اس بات کی فکر تھی کہ قرآن نہ میرے بارے میں نازل ہو گیا ہو. اتنے میں سورہ فتح نازل ہو گئی. جیسے ہی سورہ فتح نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کو بلاؤ. عمر کی حالت ہوگی، عمر رضی اللہ عنہ کی حالت ہوگی کہ اللہ جی میں مر گیا. جس بات کا ڈر تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میرے بارے میں نازل ہو گیا، میں پکڑا گیا، میں ایمان سے گیا۔ اب یہ ان کی کیفیت ہے خوف کی وجہ سے۔ پہلے غصہ تھا، پہلے کنفیوژن تھی شدید، اب خوف ہے۔ دو گئے، غصہ اس کے بعد خوف، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے اندر ہر وہ نیگیٹو ہارمون جو ہے نا وہ کک ان ہو چکا ہے، یعنی ان کی حالت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مایوسی بھی ہے کہ اب میں گیا میں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورت پڑھ کے سنا دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ ابھی نازل ہوئی؟ فرمایا جی۔ کیا ہمیں فتح مل گئی؟ جی ہمیں فتح مل گئی ہے۔ فتح مل گئی؟ جی فتح مل گئی۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ جو خوف و ندامت و شرمندگی و پریشانی و غصے کے جذبات میں کا مکسر بنے ہوئے تھے، اب ان کی خوشی کا عالم یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کرے کیا، اس قدر خوش ہو چکے ہیں۔ کیا کچھ بدلا؟ کیا مکہ فتح ہوا؟ نہیں۔ کیا ابو جندل واپس آ گئے؟ نہیں۔ کیا وہ معاہدے میں کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں۔ تو یہ خوشی کس بات کی؟ یہ کرتا ہے قرآن پاک، انسان کو دنیاوی کانٹوں والی جو جھاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، پریشانیاں، خوف، گھبراہٹیں، جو کچھ بھی ہے، ان میں سے نکال کے باہر کھینچ لیتے ہیں، نکال کے باہر کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ٹائم، ہم نے توبہ کا مضمون مکمل نہیں کیا۔ I'll stop here۔ آداب پہ کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک جو ہے، میں 2 پوائنٹ مینشن کر دوں۔ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، 3 چیزوں کے ساتھ۔ پہلے نمبر پہ پانی، دوسرے نمبر پہ درخت، تیسرے نمبر پہ روشنی، نور۔ اب جب ہم پانی لیتے ہیں تو پانی کیا کرتا ہے؟ ایک بندہ جب غصے میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، اس سے غصہ دور ہو جاتا ہے۔ دور ہو جاتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ پینا چاہیے؟ بیٹھ جانا چاہیے، نہیں پینا چاہیے پانی، بیٹھ جانا کرنا چاہیے چاہیے، وضو یا وضو لیٹ وضو جانا وضو وضو کرنا چاہیے، وضو وضو کرنا کرنا چاہیے، چاہیے، وضو ہاں کرنا ہاں صحیح، ہاں وضو وضو کرنا کرنا چاہیے۔ چاہیے، وضو سے صحیح ہے۔ وضو کرنے سے کیا گناہ ہوگا؟ دھلتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں سب اعضاء سے، غصہ اتر جائے گا۔ یہ ہماری وہ ٹیپیکل باتیں ہیں، ٹیپیکل باتوں کے علاوہ بات کریں کہ پانی سے کیا ہوتا ہے۔ سنیں، نماز کے موضوع میں یہ ہماری بات ہو چکی ہے، لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ میرا دماغ ہے، کھچڑی پک رہی ہے، اس کے اندر دہی بن رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ میں اٹھا، جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ ٹھنڈا پانی پہلے لگا ہاتھ پہ، تو میرے ایموشنز ٹھنڈ کی طرف کھینچے چلے آئے۔ سمجھیے گا آپ، ٹھنڈ کی طرف، ٹھیک ہے، کھینچے چلے آئے۔ میرا فوکس تبدیل ہونا شروع ہو گیا، مجبور، یعنی اب میں فورس کر رہا ہوں اپنے ایموشنز کو بھی اور اپنے 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 فوکس کو بھی، ٹھیک ہے، فورس کر رہا ہوں کہ واپس آئے میرے جسم کی طرف، ٹھیک ہے۔ میں نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد میں نے کلی کی، کلی کرنے کے بعد ناک کی صفائی کی، میں نے منہ دھویا، ٹھنڈا پانی پڑ رہا ہے منہ پہ۔ اب میں دنیا کے تمام چیزوں سے نکل آیا ہوں، آلریڈی 50 بلکہ 90% نکل آیا ہوں۔ بازو دھوئے، رہتی کھیتی کسر ختم ہو گئی کہ میں مکمل طور پہ آپ ٹوٹی کے پاس آ چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ بازو دھوئے، سر کا مسح کیا، کانوں کا مسح کیا۔ ٹھنڈا پانی جب کانوں پہ لگا نا تو رہتی کھیتی کسر بھی 99% وہ بھی میری واپس آ گئی۔ اب جیسے میں نے پاؤں دھوئے تو میں ان تمام پریشانیوں، خوف، غصے سے نکل آیا ہوں، وہ تمام نیگیٹو ایموشن سے۔ پانی نے مجھے پاک بھی کر دیا اور مجھے ایموشن سے کھینچ کے اپنی ایک کرنٹ سٹیٹ پہ کھڑا کر دیا۔ پانی کا پہلا فائدہ، پانی کی مثال کے ذریعے اللہ رب العزت جو دی ہے۔ پانی چونکہ پاکیزگی کا سبب ہے تو یہ میل کو دور کر دیتا ہے، تو نیگیٹو جتنے ایموشن ہیں اس کی یہ دور کر دیتا ہے۔ پہلا فائدہ پانی کی مثال کے ذریعے۔ روشنی کیا کرتی ہے؟
اندھیروں کو دور کرتی ہے یا اندھیروں کو قریب کرتی ہے؟ یاد رکھ رہے ہیں، جب روشنی چلتی ہے نا تو وہ اندھیرے کو دھکیل رہی ہوتی ہے، روشنی جی اندھیرے دور. کو دھکیل رہی ہوتی ہے. جیسے ہی روشنی ختم ہوتی ہے تو اندھیرا واپس آ جاتا ہے. تو ایمان کیا کرتا ہے؟ قرآن پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے. جیسے ہی ایمان تازہ ہوتا ہے تو آپ کے اندر روشنی، اور کل بات ہوئی تھی، تو جیسے ہی روشنی آپ کے اندر لائٹ اپ ہوتی ہے تو آپ کے ارد گرد بھی روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اندھیرا دور جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف یہی نہیں، آپ ہدایت لے رہے ہوتے ہیں، آپ ہدایت دے بھی رہے ہوتے ہیں. آپ کی عملی زندگی، یاد رکھنا نا، اب روشنی عملی زندگی زیادہ افیکٹ کرتی ہے. آپ کی ہدایت لوگوں تک جو منتقل ہوتی ہے آپ کی عملی زندگی سے زیادہ منتقل ہوتی ہے. باتیں سب ان کا فائدہ نہیں اتنا. اب میں نا یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کو لگے کہ یہ میں نے بات کیسی کر دی. اگر صرف الفاظ کی حد تک بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کے یہ نہ کہتے کہ آپ لوگوں کی میرے بارے میں رائے کیا ہے. پرسنالٹی، آپ کا پرسنالٹی سے جو ایمان منتقل ہوتا ہے نا دوسروں پہ، وہ ہے آپ کی سب سے پاورفل تبلیغ. اور اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہیں، اور وہ جو سمامہ بن اسال کو مسجد کے پلر کے ساتھ باندھا گیا تھا وہ بھی زندہ مثال ہے کہ ایک دفعہ بھی اسے نہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھے. تو یہ قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا نا جہنمی لوگوں سے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم مسکین وکننا نخوض مع الخائضین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نخوض مع الخائضین. باتوں میں ہمارے پاس مسائل سارے تھے، بحث بہت اچھی کر لیتے تھے، چھیڑ لیں تاریخ کا کوئی مسئلہ، چھیڑ لیں شیعہ سنی کا مسئلہ، چھیڑ لیں رفع الیدین کا مسئلہ، چھیڑ لیں عقیدے کا مسئلہ، سب کچھ. پر عملی زندگی میں ٹوٹل منافقت. زبان میں ایمان، عمل میں صفائی. تو وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم تو باتیں بہت کرتے تھے. اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیر. پانی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. جی پانی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، ایموشن کو کنٹرول کرتا ہے. جزاکم اللہ خیر. وہ دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے. یاد رکھ، ہاں بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے. جزاکم اللہ خیر. Those were some points. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. کوئی سوال کرنا چاہے؟ توبہ کا مضمون میرے خیال میں چلا جائے گا اگلے 2 سیشن اور. I'll try to squeeze it. جی کوئی سوال نہیں؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.